वो एक आप कह सकते हैं कि डेड बॉडी थी, जिसे मसक शुदा लाश कहते हैं वो थी। तो हसनैन बोसन साहब उनका नाम था एंड ही वाज अ वेरी वेरी नाइस पर्सनैलिटी। वो कहते हैं कि 6:30 7 बजे के बाद 8 बजे कोई मखसूस टाइमिंग नहीं थी, ये वॉक के लिए निकलते थे वहीं पे कॉलोनी में, तो अमूमन 1-1.5 घंटे में वापस आ जाते थे। तो जब वो नहीं आए तो उनकी फैमिली को, बिलखसूस उनका बेटा मुजम्मिल मोहसन, ज़ाहिर बात है एक वरी होती, परेशानी होती है कि यार ऐसा क्यों हुआ, वो वापस क्यों नहीं आए। तो उन्होंने उनको कॉल की, उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। तो आप कैसे किसी को यार कत्ल कर सकते हैं, और कितना आपके पास जिगरा, बेगैरती के वजह से जिगरा तो नहीं करना चाहिए, यानी इतनी बेगैरती, हठधर्मी, इतनी सफाकियत है आपके अंदर कि आपने एक इंसान को, इतने ग्रेट पर्सनैलिटी, माशाल्लाह ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी। मैं इसमें तस्वीरें देखेंगे आप वीडियो में, इज वेरी गुड लुकिंग है। और तो ये आप कैसे आप लोगों ने कर दिया। अ वेरी वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी ओवर हियर, दे आर लॉट ऑफ अचीवमेंट। सो विदाउट फर्दर डिले आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस दैट पर्सनैलिटी, मिस समर फार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट हारून राजपूत। एचआर डिजिटल आज एक इसको सोलो आप कह सकते हैं पॉडकास्ट, और आज दिल बहुत ज़्यादा बोझल है। आपने अमूमन देखा होगा कि जिस तरह के भी मैं शोज़ करता हूँ वो अमूमन ब्लॉगिंग होती है या कोई मेरे साथ गेस्ट होता है, और इसका करने का मकसद ये था, वैसे तो पूरा पाकिस्तान हमारा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है अनयूजली या कुछ भी ऐसा सैड इंसिडेंट होता है तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है उसमें। बट ये इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा मुल्तान, क्योंकि मैं आई बाई बोर्न मुल्तान हूँ मैं, तो यहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वो ये इस तरह कह सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। बिफोर आई थिंक 4 या 5 डेज़, आई थिंक 27 मई की बात है, आज क्योंकि 31 मई है, कल यकम है। तो मुझे मेरे एक दोस्त आए तो उन्होंने मुझे कहा कि हारून भाई ये मोबाइल में देख। मैंने कहा क्या है, तो जो उन्होंने मुझे फ्रेंड्स उसमें दिखाया, मैं आपके साथ, मेरे पास अल्फाज नहीं है उस बात को करने के लिए। वो एक आप कह सकते हैं कि डेड बॉडी थी, जिसे मसक शुदा लाश कहते हैं वो थी। अच्छा, मैंने उस बारे में जब थोड़ी सी डिटेल ली कि ये कौन है, तो पता चला कि ये एक हमारी बहुत बड़ी ताजिर और सियासी रहनुमा है। अपना एक कह लें कि आप एक उनकी एक वैसे कास्ट है, बड़ी फेमस कास्ट है बोसन। तो हसनैन बोसन साहब उनका नाम था एंड ही वाज अ वेरी वेरी नाइस पर्सनैलिटी। ये नहीं कि वो अब इस दुनिया से चले गए हैं तो मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो तब हमें उसकी सारी खूबियाँ याद आती हैं। मगर नो, वो वाकई एक ग्रेट शख्सियत थी, जितना अभी तक उनके बारे में मैंने सुना पता चला। अच्छा मैंने उनसे बात की, मैंने जो मेरे ज़राए थे, मैंने कहा जी आप काइंडली मुझे थोड़ा सा डिटेल बताएं कि ये कैसे हुआ सब कुछ। तो उसमें हुआ ये है कि बताया जाता है कि हसनैन बोसन साहब हैं, वो अमूमन कोई 7:30-8 बजे के नियर अबाउट डेली वॉक के लिए घर से निकलते थे जब वो आते थे अपना, क्योंकि उनका बोसन अड्डा है, जो करीबो जवार के लोग हैं मुल्तान के, सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बोसन अड्डा। और एक बात बताता चलूँ कि ये हमारी बहुत ही फेमस एक सियासी रहनुमा है, साबका वो माशाल्लाह वजीर भी रह चुके हैं, सिकंदर बोसन साहब, ये उनके बहुत करीबी रिलेटिव हैं। तो खैर आप बात को आगे लेके चलता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मर्डर कैसे हुआ, तो पता चला स्टार्ट में। वो कहते हैं कि 6:30-7 बजे के बाद 8 बजे कोई मखसूस टाइमिंग नहीं थी, ये वॉक के लिए निकलते थे वहीं पे कॉलोनी में, तो अमूमन 1-1.5 घंटे में वापस आ जाते थे। तो जब वो नहीं आए तो उनकी फैमिली को, बिलखसूस उनका बेटा मुजम्मिल मोहसन, ज़ाहिर बात है एक वरी होती, परेशानी होती है कि यार ऐसा क्यों हुआ, वो वापस क्यों नहीं आए। तो उन्होंने उनको कॉल की, उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, जहाँ से उन्हें थोड़ा सा जिसमें कह लें कि परेशानी शुरू हुई। 100 वसवसे आते हैं आपको पता। तो उन्होंने उसी वक्त उनको मसलन ट्रेस करना शुरू किया, उनका नहीं पता चला। तो उन्होंने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। सबसे पहले उनके जो फैमिली मेम्बर हैं सब ने मिल के पुलिस को कॉल की, और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता जाऊँ हमारी पंजाब पुलिस को। हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो फैलाते हैं, मगर जिस तरह वो लोग जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप चाहे जियो फेंसिंग कह लें, CDR कह लें, उन्होंने सारा अपना काम शुरू किया। और अगेन सलूट पेश करता हूँ, सिर्फ 2 दिन के अंदर वहाँ पे ताहिरपुर उसको कहा जाता है, वहाँ के लोग अपनी ज़ुबान में उसको तारापुर कहते हैं, नहर है राजपाल, वहाँ से उनकी डेड बॉडी हसनैन भाई की वहाँ से मिली। अब वो जो डेड बॉडी थी, मैं कहता हूँ कि क्या कहूँ कि ये दरिंदगी की एक इंतहा थी। उनके सर में गोलियां मारी गई, सर उनका मूंड दिया गया, उनके कान काट दिए गए, उनके नाजुक अज़ा जिनका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकता, वो भी कट कर दिए। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने, यकीन करें फ्रेंड, जब मैंने उस वीडियो को देखा है तो मैंने ये वीडियो देखी है तो 2 दिन तक
میں صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا پایا. اس کی وجہ یہ کہ نہ میں اس انسان سے کبھی ملا، نہ میں نے اس کو دیکھا، پھر بھی میرے دل کو یہ ہو رہا تھا. اور سوشل میڈیا کا دور ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا بیٹا مزمل یا ان کی جو فیملی ہے، جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی میرے جیسے انسان کو 2 دن سے نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ میں صحیح طرح سو پا رہا ہوں، تو ان کی فیملی کے ساتھ کیا گزری ہوگی، بالخصوص ان کی جو مسز ہیں، ان کے بچے ہیں، جو بھی ہے فیملی ممبر ہوتے ہیں. تو انتہا یار اتنا کوئی عدم برداشت والا معاشرہ ہمارا پاکستان بن گیا ہے کہ صبر ہم لوگوں میں ہے نہیں. یار میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اس روئے زمین پہ 3 چیزوں سے فرینڈز، اگر آپ جائیں نا ڈیٹیل میں، تو قتل ہمیشہ 3 چیزوں کے پیچھے ہوگا: زن، عورت، زر، دولت، زمین، جائیداد. پہلا جو یہاں پہ قتل ہوا تھا اس روئے زمین کے اوپر، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل. جو پہلا جو قتل ہوا تھا نا، وہ عورت کے پیچھے قابیل نے کیا تھا حابیل کا، کہ وہ چاہ رہا تھا کہ جی پہلے میری ان کے ساتھ شادی ہو. تو یہ قرآن پاک، مسلمان جو ہے ماشاءاللہ وہ سب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک میں یہ سب ہے. تو وہ پہلا عورت کے پیچھے ہوا. اگر عورت کا وجہ ابھی تو پتہ چلے گا نا، ابھی تو تفتیش جاری ہے. اگر دولت کی وجہ تھی زر، تو پھر بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا. وہ تو ویسے گریٹ پرسن تھا یار، کسی کو اس سے دولت چاہیے تھی ویسے جا کے بات کرتے تھے کہ ہمیں پیسے چاہیے. تیسری بات رہ جاتی ہے آپ زن، زر، زمین، زمین کی بھی بات ہو سکتی ہے. یہ بھی سب جو ہے نا آپ کہہ لینے چاہیے کہ کیا سرائیاں کر رہا ہوں میں. اچھا، اس میں اچیومنٹ، خیر قصہ مختصر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے تو جو ان کی فیملی ممبر ہے یار، وہ کیسے سو پائیں گے. میں کہتا ہوں پوری زندگی وہ جو تصویریں چلی ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کی، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو خدا کی قسم اچھا خاصا انسان ہل کے رہ جاتا ہے. یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے، میں اس کو نہیں چلا سکتا، بٹ یہ کہ وہ جو لوگوں نے دیکھی ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں ایک مہم چلاؤں. جب میں ایک چھوٹی سی میری آواز ہے، آپ کہنا چاہیے کہ اتنی آواز ابھی میری بڑی نہیں ہوگی، مگر میں کوشش کروں گا کہ جسٹس فار حسنین بھائی، میں نے اس کا نام لکھا ہے. حسنین بھائی کو جب تک جسٹس نہیں ملتا اور ان کو قرار واقعہ سزا ان درندوں کو نہیں دی جاتی، میں تو کہتا ہوں ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے. ایک محاورہ ہوتا ہے نا، ایک واقعی ہوتا ہے کہ آپ ان کو چوک پہ لٹکائیں. یار آپ کسی کو اتنی موت دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں ذرا سا زخم ایک لگ جائے نا تو ہم اس پہ مرہم لگاتے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہمارے ہاتھ پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کسی کے یار کان کاٹ رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں، تو اس کو پتہ ہے نا کہ اس کو کتنی اذیت کے بعد آپ نے اس کو موت دی ہے، تو آپ کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. ایک بات میں آپ کو ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا چاہوں کہ ہمارا گھر ہے نا، تو وہاں پہ ابھی ایک پیچھے کتی ہے، اس نے 2 بچے دی. میں آپ کو تھوڑا سا، یہ نہیں کہ میں اس کے لیے آپ سے کوئی ایوارڈ لینا چاہتا ہوں، یا میں آپ کو ایک انسانیت کی بات بتا رہا ہوں، اور بھی ہوں گے، یا میں اوور سینسٹیو ہوں. میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو اس کتیا نے 2 بچے دیے ہیں. تو ہمارے گھر کے پاس ایک شیلٹر ہے، اس میں اکثر کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو وہاں دروازے کے پاس بیٹھتا ہوں. میں باہر نکلا ہوں تو میرے جاگرس میں واک کے لیے جا رہا تھا، اس کے کتے کا جو بچہ تھا اس کے پاؤں پہ آ گیا. وہ ایک دم شوق آنے کو، اس نے جس طرح بولتے ہیں تو میں نے دیکھا تو ایک دم وہ بھاگتا ہوا لنگڑاتا ہوا گیا. تو میں ایک دم شوق، میں نے کہا یہ کیا ہو. میں جلدی واپسی گھر آیا. میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ دودھ دیں، دودھ اس کو دیا اور پانی دیا. اس کے پیچھے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو کیوں کر رہا ہوں. اچھا، پھر بھی مجھے سکون نہیں آ رہا تھا مجھ سے. میں نے کہا میں جم کیسے جاؤں یار، اس کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ میرا پیر اس کے اوپر آیا وہ بچے کے، اور وہ لنگڑا کے چل رہا تھا. تو میں نے اپنے بھانجے کو کہا، میں نے کہا بچے اس کو نا آپ ہاسپٹل لے جائے. اس نے کہا نہیں ماموں، یہ ہو جاتا ہوتا ہے، اس طرح صحیح ہو جائے. میں جب جم کر رہا تھا فرینڈس، تب بھی میرے ذہن میں کتے کے بچے کی وہ آواز آ رہی تھی. اس کو پتہ نہیں کتنی، کیونکہ اس کی ماں بھی سامنے بیٹھی تھی، وہ بچ جو ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی، تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو میری بات آپ سمجھتے ہوں گے کہ جب آپ کسی انسان، میرے جیسا انسان، کسی کی میرے ساتھ سے مجھ سے بھی اوور سینسٹیو لوگ ہوں گے، تو آپ کیسے کسی کو یار قتل کر سکتے ہیں. اور کتنا آپ کے پاس جگرا، بے غیرتی کے وجہ سے جگرا تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی اتنی بے غیرتی، ہٹ درمی، اتنی شفافیت ہے آپ کے اندر کہ آپ نے ایک انسان کو اتنے گریٹ پرسنالٹی، ماشاءاللہ ہی واز اے ویری گڈ لکنگ پرسنالٹی. میں اس میں تصویریں دیکھیں گے آپ ویڈیو میں، از ویری گڈ لکنگ ہے. اور تو یہ آپ کیسے آپ لوگوں نے کر دی. ایک بات. دوسری بات، اب تک کی جو تحقیقات سامنے آئی ہے اس میں کوئی جویا فیملی، میرے ذرائع ہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، پہلے بتا دوں ایڈوانس معذرت، جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ کوئی جو 2 لڑکے اریسٹ ہوئے ہیں جو کہ جویا فیملی سے. اب یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی اپنا ہی اس میں شامل ہو. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے گھر سے نکلنے کی ٹائمنگ، آپ کا سارا معاملہ یا تو باقاعدہ ریکی سے ہوتا ہے یا اس میں کوئی آپ کا اپنا انوالو ہے. اور سب سے زیادہ آپ کے جو پراپرٹی کے معاملات ہوتے ہیں XYZ، وہ اپنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری کیا سرائی ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو پولیس کو ہر اینگل پہ تفتیش کرنی چاہیے. پولیس ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، سب کو دیں. باقی CDR ہے، ویڈیو فینسنگ ہے، وہ ان کو خود بخود پتہ چل جائے گی. اب جو 2 لڑکی انہوں نے پکڑے ہیں، میری
کھانا ہلکا ہے وہاں کے. کل میں نے انشاءاللہ میں ان کی کسی سے بات کروں گا. جب تک یہ جسٹس نہیں ملتا حسنین بھائی کو میں ویڈیو کرتا رہوں گا اس کے اوپر ہمیشہ. تو میں آپ کو یہ چیزیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو بات یہ کہ یار وہ تصویر جو وائرل ہوئی تو اس کی فیملی پہ کیا گزری. دوسرا, کسی کو بھی مارنے کی کسی بندے کو کوئی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کسی کو مرڈر کریں. آپ جس کا کوئی قصور ہے آپ قانون پہ چھوڑیں, اس کو سمجھائیں, آپ اس کو مار نہیں سکتے. اور اس کے بعد اس کو آپ اس طرح یعنی کہ آپ اس کو جو موت دے رہے ہیں وہ تو ناقابل معافی ہے, اور وہ تو ویسے بھی آپ لوگوں کو سزا ملنی ہے. اچھا, اس میں جو یہ حسنین بوسن صاحب نے, جہاں تک میں مجھے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, تو یہ فلک شیر مرحوم کے بیٹے تھے اور بہت بڑے تاجر تھے. بند بوسن اڈا جو جسے کہتے ہیں اڈا بوسن, اس کے بھی یہ آنر تھے. تو ان کے کزنوں میں بھی جس طرح روشن بوسن ہیں, اس طرح جو اور بھی حضرات ہیں ان کے جو کزنوں میں ان کے نزدیکی ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ شاید مجھے بتایا گیا کہ ان کے پارٹنر بھی ہیں وہ روشن بوسن صاحب, میں بھی ان کے کوئی فیملی سب کا مل جل کے وہ ہے. تو اس میں صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی نا جسٹیفیکیشن آپ دے نہیں سکتے یار, کسی کو اتنی اذیت سے آپ مار نہیں سکتے کسی صورت میں. آپ کیوں کریں گے ایسا؟ آپ نے اللہ کو شکل نہیں دکھانی, آپ بھول جاتے ہیں سب چیزیں اس وقت. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ میری ویڈیو کو آپ سب لوگ شیئر کریں, نہ کہ میرے کوئی چینل کی مجھے اس میں بالکل کرنا نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حصہ بنیں, آپ لوگ بھی ویڈیو کریں اس کے. ہم لوگ جسٹس فار حسنین کے نام کے, جسٹس فار حسنین بوسن, اس کے نام سے ہم اس مہم کو چلاتے ہیں جب تک ان کو لٹکایا نہیں جاتا. اور یہ میں ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا ہماری پنجاب پولیس سے اور گورنمنٹ سے کہ اس کو لیتھی نہ کیا جائے. باقی ماشاءاللہ خود آپ کہہ رہے ہیں اقتدار میں رہ چکے ہیں سکندر بوسن, ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں. تو اس کو میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس کو قطعاً اس کو لینتھی مت کیجیے گا. ان کو عبرتناک سزا دیں. یہ جو 2 لڑکے پکڑے گئے ہیں, کیا یہی سب کچھ ہے یا پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی اور؟ پھر میں کہہ رہا ہوں جائیداد, زر اور چلیں کسی حد تک زن والی بات کو بھی رکھ کے آپ تفتیش کریں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اچھا, اس کے لیے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب چلیں ہم ان کو قرار واقع سزا دے دیں گے, مگر میں یہ شروع سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر عدم برداشت ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. کریکٹر بلڈنگ آپ کو کس طرح آپ نے اپنے اینگر کو, اپنے غصے کو آپ نے کس طرح مینج کرنا ہے. تو جس طرح ہم کسی اسٹریس کو مینج کرتے ہیں اور ہم اسے پوچھتے ہیں, وہ سائیکالوجسٹ ہیں, کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. A very very amazing personality over here. There are a lot of achievements. So without further delay, I would love to introduce that personality. Miss Samar Khan, آپ ماشاءاللہ میں نے آپ کو فون پہ سب بتائی ڈیٹیل حسنین بوسن سر کے حوالے سے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی بہاولپور میں ماشاءاللہ آپ کافی بڑا سینٹر رن کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ہو رہا ہمارے معاشرے میں کہ سب تک ہم درندگی کی آخری حدوں کو پہنچے. جی بہت شکریہ ہارون صاحب آج اس ٹاپک کے اوپر مجھے انوائٹ کرنے کا, اور اس ایسے ٹاپک جو بڑا ٹائملی نیڈڈ ہے, جو کہ انسانوں کے بہت بڑے رویے, اگریسو رویوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. ایسے رویوں کی طرف جو کہ جن کا سوچ کے, جن کے بارے میں پڑھ کے, جن کے بارے میں جان کر انسان کا انسانیت بھی شرما جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام. جی بہت شکریہ. جی ہارون صاحب ایسا ہی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ان رویوں کو, ان بیسیکلی ان جو بیہیویئرس ہیں, ان کو ایک سائیکالوجسٹ کی اگر ہم نظر سے دیکھیں, سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ دیکھیں, تو ہماری بہت سی چیزیں ہمارے اوپر عیاں ہوتی ہیں, ہمارے اوپر جو ہے وہ انسائٹ ڈیولپ ہوتی ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں انسان کی پرسنالٹی میں جو کہ اتنے ایکسٹریم اور اتنے اگریسو جو اقدامات ہیں یا جو اسٹیپس ہیں وہ انسان اٹھا دیتا ہے. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ ایک بہت ہی پینفل ایونٹ ہے, اور جو اتھارٹیز اور جو ہمارے ہائی پولیس وغیرہ جو کچھ کر رہے ہیں, ظاہر ان کی ایک اپنی فائنڈنگ ہوگی. لیکن بینگ اے سائیکالوجسٹ, جیسے کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے, اور میں بھی ظاہری بات ہے بینگ دا پروفیسر آف سائیکالوجی فرام لاسٹ 20 ایئرس, میں بیسیکلی ایسے ہی رویوں کی بیسیکلی کو سمجھتی ہوں اور لوگوں کو سمجھانے میں مدد دیتی ہوں ایز اے سائیکالوجسٹ. تو اس میں ہم بہت ساری جو ہے وہ فیکٹرز کو ہم ابھی یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. میں اس وقت جو ہے وہ آئی ایم سائنٹسٹ ان بیہیویئرل سائنسز, جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے عوامل ہیں جو ہمیں لوگوں کو اس طرح کی جو اسٹیپس ہیں وہ اٹھانے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیتے ہیں.
میں ایک پرٹیکولر بھاولپور میں مائنڈ ہیلنگ سینٹر کے نام سے ایک سینٹر بھی رن کر رہی ہوں، جس میں میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ایگریشن اور یہ اب نارمل جو بیہیویئرس ہیں اس کی وجہ سے لوگ ایسے اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں، ایسے اپنی ذات اپنے ریلیشنس کو ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں ان کو ریگریٹس بھی ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو اس چیز کو لے کے بہت زیادہ جو ہے ان کی لائف بھی بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو میں بیسیکلی کہوں گی یہ جو اگریسو جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو اگریشن ہے، یہ اگریشن کا بیسیکلی کیا ہے، کیوں یہ اتنا ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ بیہیویئر بنا، یہ بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از اے کمپلیکس انٹرپلے آف سائیکولوجیکل، بایولوجیکل اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرس۔ اچھا، اگر میں بایولوجی کی بات کروں، ہیومن بایولوجی کی بات کروں، تو بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کا برین بنایا ہے، اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، تو جو ایکسٹریم اگریشن دکھاتے ہیں لوگ، وہ بیسیکلی ان میں ان کا جو برین ایریاز ہیں ان میں کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، سیزرس کی وجہ سے، یا اور بہت سی ملٹیپل جو میڈیکل ریزنس کی وجہ سے ان کے برین ایریاز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایکسٹریم اگریشن دکھاتے ہیں۔ سیکنڈ از انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، کچھ ہمارے معاشرتی فیکٹرز ہیں، اس میں ہم بہت زیادہ ایسے فیکٹرز ہیں جیسے ہم پہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، فیملی کا پریشر ہوتا ہے، سوشل اکنامک پریشرز ہوتے ہیں، ہمارے اوپر اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو ہم کئی سچویشنز میں ایسے اگریسو بیہیویئر دکھا جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دکھانے چاہیے یا جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا فوکس کروں گی سائیکولوجیکل فیکٹرز کے اوپر۔ سائیکولوجیکل فیکٹرز میں آپ کو کچھ بریفلی کچھ چیزیں بتاؤں گی جو کہ ہماری آڈینس کے لیے بڑی انلائٹنڈ ہوں گی، اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو، آپ کے اس پروگرام کے تھرو ہماری جو آڈینس ہے وہ بڑا ان سائیکولوجیکل فیکٹرز کو نہ صرف سمجھ پائے گی بلکہ وہ دوسروں کو بھی سمجھا سکے گی، پلس ہے کہ جب بھی لائف میں ایسا کوئی بھی واقعہ ہوگا تو وہ خود بھی سمجھیں گی اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ بھی رکھ سکتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارون صاحب پرسنالٹی ڈس آرڈرس کی۔ پرسنالٹی ڈس آرڈرس بیسیکلی وہ شخصیت کے ڈس آرڈرس ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ ویریبلس ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پیدائشی طور پہ آپ سمجھیں ہمیں موجود ہوتی ہیں، بہت حد تک لرنڈ بھی ہوتی ہیں، جو ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ تو اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 از اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، نمبر 2 بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، اینڈ نمبر 3 از نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اچھا، اینٹی سوشل میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ دوسروں کی ہمدردی بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ دوسروں کی پین کو فیل نہیں کرتے اور کرمنل بیہیویئرز میں انوالو ہوتے ہیں۔ کہ کرمنل بیہیویئرز میں آپ یہ دیکھ لیں، تھیفٹ ہو گئی، رابری ہو گئی، مرڈر ہو گیا، یہ تمام چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ سیکنڈ از بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ ایسے لوگوں میں نا جذباتی انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے، یہ جذبات کو اپنے ریگولیٹ نہیں کر پاتے، جذباتی تناؤ پایا جاتا ہے اور یہ غصے میں اور جذباتی ہو کر کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اس میں ایسے بروٹل ایگریسو مرڈرز بھی شامل ہیں۔ تھرڈ از نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ نارسسسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں دوسروں کے لیے بالکل ہمدردی نہیں ہے، ایمپتھی نہیں ہے، ان میں ایکسٹریم کا سیلف لو پایا جاتا ہے، اور اگر یہ کہیں پہ بھی محسوس کریں کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے یا ہماری کوئی نیڈ پوری نہیں ہو رہی سیلف لو سے متعلق، تو وہ اپنے اس ایکٹ میں جو ہے وہ میں مرڈر کر گزرتے ہیں، اپریسو بیہیویئرز کرتے ہیں اور بروٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبر 2 پہ میں دیکھوں گی سائیکوسس پہ۔ اچھا، سائیکوسس میں جیسے شیزوفرینیا آتا ہے، ہیلوسینیشنس ہیں، ڈیلوژنس ہیں، بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکسٹریم نیگیٹو بیہیویئر کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایسے لوگ ایگریشنس، مرڈرس، تھیفٹس، ریپ، رابری کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، ان کی برین کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ کچھ بیرونی طاقتیں، کچھ ایکسٹرنل کمانڈز ان کو یہ کہہ رہی تھیں یہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ کر گزرتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اوکے، تھرڈلی اگر ہم بات کریں تو چائلڈہڈ ٹراماز یا ابیوزز، ہمارے بچپن میں جو ہے ہمارے کسی ڈراما کی وجہ سے، ان ہیلڈ ٹراماز کی وجہ سے ہمارے ایموشنل ریگولیشن پیٹرنس بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم میں لیک آف ایمپتھی ہوتا ہے، اور ہم یہ بچپن میں کنڈکٹ ڈس آرڈر کہلاتے ہیں، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بڑے ابیوسو ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مار کٹائی کرتے ہیں، چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر آگے جا کے یہ مختلف ایکسٹریم قسم کے اگریسو بیہیویئر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائلڈہڈ کے بھی ایسے ٹراماز ہوتے ہیں جو ایڈلٹہڈ میں جا کے ایسے ایکسٹریم اگریسو بیہیویئرس کا باعث بنتے ہیں۔ اوکے، فورتھ ون از امپلس کنٹرول ڈس آرڈرس۔
अच्छा, इसमें ये होता है कि इंसान को अपने इम्पल्सेस को, अपनी एग्रेशंस को जो है वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लोग डिस्ट्रक्शन का शिकार होते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना, लोगों को डिस्ट्रॉय कर देना, मर्डर्स कर देना, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि इनके अपने कंट्रोल में इनकी ये डिस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं। ज़ाहिर बात है, ये भी कोई ना कोई ज़हनी कंडीशन की एब्नॉर्मैलिटी है। देन साइकोपैथी है, ये वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आप अपनी कोई भी कंट्रोल के लिए, अपनी किसी मटेरियल गेन के लिए या डोमिनेंस हासिल करने के लिए आप जो है किसी शख्स को जानी, माली और उसके आबरू को, इज़्ज़त को जो है वो नुकसान पहुँचाने से बाज़ नहीं आते हैं। अच्छा, 6.1 पे हम देख लेते हैं मूड डिसऑर्डर्स। अच्छा, मूड डिसऑर्डर्स वो हैं जिसमें मूड के प्रॉब्लम्स होते हैं, टेम्परामेंट के। इंसान या तो बहुत उदास होता है या तो बहुत खुश होता है। इसमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है, एक इरिटेबिलिटी होती है और ये दोनों केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में जो है वो बिहेवियर एक इंडिविजुअल का डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, अपनी तरफ भी और दूसरों की तरफ भी। तो ये कुछ ऐसे हारून साहब अवामिल थे जो हम साइकोलॉजिकली हम ये मतलब बयान कर सकते हैं जब हम किसी भी एग्रेसिव या एक्सट्रीमिस्ट एक्ट को जो है वो बयान करते हैं। बहरहाल आपने इस प्रोग्राम के तवसत से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये तमाम पर्सनैलिटी वेरिएबल्स हर किसी इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं है किसी के भी एग्रेसिव बिहेवियर की। डेफिनेट सी बात है, जो एक ब्रूटैलिटी है, जो एग्रेशन है और इतना शिद्दत वाला एग्रेशन जिसमें एक इंसानियत को उसको इतना बुरी तरह से उसके साथ एक टॉर्चर करके उसको ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाए, इसकी हम बिल्कुल कोई हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, एक और बड़ी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रोग्राम के तवसत से कहूँगी कि हम तमाम ये जितने भी हमारे एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं, जितने भी मैंने आपको जस्टिफिकेशंस बताई हैं, ये बेसिकली हम जो है हमारी साइकोलॉजी में इसके प्रॉपर असेसमेंट्स हैं, प्रॉपर इसकी हमारे पास टूल्स हैं जिसके थ्रू हम उस शख्स को जज करते हैं, असेस करते हैं कि क्या ये शख्स इस पर्टिकुलर बिहेवियर में क्यों इन्वॉल्व है। अगेन इसमें हम कोई भी शख्स इस इंफॉर्मेशन को मिसलीड नहीं कर सकता कि मुझे तो ये था लिहाजा मैं ये कर गया, या कोई भी शख्स एक साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी का बहाना लेके अपने इतने बड़े एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। बहरहाल मैं अगेन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगी और एक सलाम पेश करूँगी आपकी टीम की एफर्ट को कि जिसमें आपने इतने नाजुक जो टॉपिक है इस पर बात की और एक जो साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त इन तमाम बिहेवियर्स के, उनको एक्सप्लेन करने में और लोगों को इंसाइट डेवलप कराने में। थैंक यू वेरी मच। ओके मिस समर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। मैंने आपको इनवाइट किया, मुल्तान है, हम लोग इसको लेके चलें क्योंकि हम लोग जितना आप माशाल्लाह किरदार अदा कर रही हैं कैरेक्टर बिल्डिंग में, और आप माशाल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं बहावलपुर में, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस मिशन में, ताकि हम लोग ये जो देखिए ना, कहीं पे अगर ये जिन परिंदों ने ये काम किया है, इनकी कहीं पे कैरेक्टर बिल्डिंग या इनके एंगर को कहीं पे आप कह लें कि मैनेज करने की अगर इनके अंदर सलाहियत होती तो बटन कर। तो थैंक्स अगेन, और इंशाल्लाह जस्टिस फॉर स्टैंड, डोंट फॉरगेट, हमने इसको लेके चलना है। अल्लाह हाफ़िज़।